अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हनीफ़ और आज मैं बात करने वाला हूँ एक मासूम बीवी का इंतज़ार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, तारीख़ में एक बाप बेटे का ऐसा वाक़या भी गुज़रा है कि जिसे पढ़कर हर एक की आंखें नम हो जाती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 55 साल गुज़र चुके हैं। सुबह का वक्त था। फजर की नमाज में एक फ़ारूक नाम का एक आदमी मस्जिद में आता है और नमाज अदा करके इमाम साहब की तकरीर सुनने बैठ जाता है। इमाम साहब कह रहे थे कि ए लोगों, तुर्किस्तान में जिहाद हो रहा है, वहाँ लोगों की ज़रूरत है, इसलिए आप लोग उस जिहाद में शिरकत करें। हज़रत फ़ारूक ने जब ये बातें सुनी तो तुर्किस्तान के जिहाद में लोगों की ज़रूरत है तो वो अपने घर आए। उनकी अभी नई नई शादी हुई थी। उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि मैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद पर जाना चाहता हूँ। बीवी ने कहा कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे पेट में आपका 2 महीने का बच्चा है, अगर आप मुझे अकेला छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या बनेगा। फ़ारूक ने कहा कि ए अल्लाह की बंदी, तू अल्लाह पर भरोसा रख और ये मेरे पास 4000 दिनार है, उन्हें तू अपने खर्च में लाना और मैं 4 महीने में वापस आ जाऊंगा। बहुत कहने के बाद बीवी ने कहा ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना। फिर उसी दिन फ़ारूक ने अपना जिहाद का सामान तैयार किया और शाम होते होते अपना घोड़ा लेकर घर से निकलने लगे। शौहर को जाता देख बीवी की आंखों में आंसू भर आए। फ़ारूक ने बीवी को गले से लगाते हुए कहा कि तुम परेशान न हो, अल्लाह तुम्हारा रखवाला होगा, जल्द ही वापस आ जाऊंगा। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, अगर मैं वापस ना आ सकूं और अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं तो तुम्हारे पेट में जो बच्चा है, अगर वो लड़का हुआ तो उसे बहुत बड़ा आलिम बनाना और दीन की तालीम देना, और अगर लड़की पैदा हुई तो उसकी अच्छे से तरबियत करना और फिर किसी शरीफ घराने में उसकी शादी कर देना। इतना कहकर नम आंखों के साथ फ़ारूक ने अपना सामान अपने कंधे पर लिया और घोड़े पर बैठकर चल दिए। बीवी दरवाजे पर खड़ी अपनी मोहब्बत अपने शौहर को देख रही थी। उसके दिल में अजीब सा तूफ़ान बरपा था। कभी ख्याल आता कि मेरे शौहर जा रहे हैं, पता नहीं अब कभी इनको देखना नसीब भी होगा या नहीं, और कभी ख्याल आता कि मेरी ज़िंदगी का अब क्या बनेगा, अगर ये वापस आए तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा। पता नहीं अब इस दुनिया में मुझे अपने शौहर से मिलना नसीब होगा या फिर सीधे जन्नत में ही उनसे मुलाकात होगी। बीवी ने खुद को संभालते हुए कहा कि तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह हमारा और बच्चे का मुहाफ़िज़ होगा। फ़ारूक ने अपना घोड़ा दौड़ाया और मदीने के रास्ते पर चलने लगे। बीवी दरवाजे पर खड़ी अपनी मोहब्बत को दूर जाता देख रही थी। शाम का वक्त था, अंधेरा छाने वाला था और इधर इस मासूम बीवी के दिल की दुनिया भी वीरान होने जा रही थी। वो बेचारी दरवाजे पर खड़ी मुसलसल रोए जा रही थी और अपने शौहर को दूर जाता देख दिल ही दिल में अल्लाह से फरियाद कर रही थी कि ए मेरे मौला, मेरे शौहर की हिफाजत फरमाना और उन्हें सही सलामत घर वापस भेज देना। अचानक दूर एक गली से फ़ारूक ने अपना घोड़ा दूसरी तरफ मोड़ा और वो बीवी की नज़रों से छुप गए। इधर बीवी दरवाजे के पास ही बैठकर सिसक कर रोने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब इस अकेले घर में क्या करे। दिन गुजरते गए, एक दिन गुजरा, एक हफ्ता गुजरा, एक महीने गुजरा और इसी तरह 4 महीने गुजर गए। बीवी भी बेचारी इंतज़ार में बैठी थी कि अब 4 महीने गुजर चुके हैं। उन्होंने वादा किया था कि 4 महीने बाद मैं वापस आ जाऊंगा, इसलिए अब किसी दिन मेरे शौहर ज़रूर वापस आ जाएंगे और मेरी ज़िंदगी में फिर से खुशियां भर जाएगी। लेकिन किसी तरह पूरा साल गुजर गया, शौहर वापस नहीं आए और उनकी कोई खबर भी नहीं मिली। कई साल गुजर गए। वो बेचारी मासूम बीवी हर रोज़ हल्की सी आहट पाकर दरवाज़े की तरफ भागती कि शायद मेरे शौहर वापस आ गए, लेकिन दरवाज़े पर पहुंचकर मालूम होता कि अभी तो जुदाइयां ही जुदाइयां हैं। बीवी इंतज़ार करती रही और मदीना में हर आने वाले
سے پوچھتی کہ تمہیں میرے شوہر فاروق کے بارے میں کچھ پتہ چلا ہے، لیکن دروازے پر پہنچ کر معلوم ہوتا کہ ابھی تو جدائیاں ہی جدائیاں ہیں۔ بیوی انتظار کرتی رہی اور مدینہ میں ہر آنے جانے والے سے پوچھتی تمہیں میرے شوہر فاروق کے بارے میں کچھ پتہ ہے، لیکن سبھی لوگوں سے صرف ایک ہی جواب ملتا کہ فاروق کی کوئی خبر نہیں ہے، وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ اس طرح 10 سال گزر گئے، اب تو امید بھی ٹوٹ گئی تھی۔ بیوی نے بھی سمجھ لیا تھا کہ شاید میرے پیارے شوہر اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں، اب دنیا میں مجھے ان سے ملنا نصیب نہیں ہوگا، اس لیے جنت ہی میں ان سے ملاقات ہوگی۔ فاروق کے گھر ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی۔ ان کی بیوی نے اس لڑکے کی بہت اچھے سے تربیت کی اور اسے بہت بڑا عالم بنایا، یہاں تک کہ امام مالک جیسے لوگ اس لڑکے کے شاگرد بنے اور اس کا نام ربیعہ تھا۔ زمانہ گزرتا گیا، شوہر کو گئے ہوئے 27 سال گزر چکے تھے، ان کے واپس آنے کی کوئی امید بھی نہیں تھی، لیکن ایک رات وہ بھی آتی ہے کہ وہی فاروق ترکستان سے اپنے گھر کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ آج سے 27 سال پہلے جب یہ فاروق جہاد کرنے آئے تھے تو ایک جوان لڑکے تھے، لیکن اب جب واپس اپنے گھر جا رہے ہیں تو بوڑھے ہو کر ہڈیاں کا ڈھانچہ بن چکے ہیں۔ فاروق کو بیوی بچوں کی یاد بہت آ رہی تھی، اس لیے اپنا گھوڑا لیا اور مدینے کی طرف چل دیے۔ ہر قدم پر فاروق کے دل میں ایک ہی خیال آتا تھا کہ پتہ نہیں میری بیوی زندہ ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں میرے جانے کے بعد میرے گھر کوئی بچہ پیدا ہوا تھا یا نہیں، پتہ نہیں اب میرا گھر مدینہ میں موجود ہوگا یا پھر بیوی نے اسے بیچ کر کہیں اور رہنا شروع کر دیا ہوگا، کیونکہ 27 سال گزر چکے ہیں۔ یہ سارے سوالات حضرت فاروق کے دماغ میں گھوم رہے تھے اور رات کے اندھیرے میں ان کا گھوڑا مدینے کی طرف دوڑتا جا رہا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے، فاروق کا گھوڑا مدینے کے اندر داخل ہوا۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، لیکن فاروق کے دل میں ایک طوفان بڑھتا تھا۔ ہزاروں سوالات تھے جو فاروق کو پریشان کر رہے تھے کہ پتہ نہیں میری بیوی زندہ ہوگی یا نہیں۔ فاروق نے اپنے گھوڑے کی رفتار دھیرے کر لی اور خاموش لفظوں کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف چلتے چلتے اپنے گھر کے پاس پہنچ گئے۔ رات کا وقت تھا، گھر کی دیواریں زیادہ اونچی نہیں تھی، اس لیے فاروق نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا چھلانگ لگا کر آنگن میں جا کھڑا ہوا۔ ایک نوجوان لڑکا بیچ آنگن میں چارپائی پر لیٹا سو رہا تھا۔ جب گھر میں کسی کی آہٹ ہوئی تو وہ لڑکا اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں ایک اجنبی آدمی ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے۔ اس لڑکے نے سمجھا کہ یہ کوئی چور ڈاکو ہے، اس لیے تیزی سے اٹھ کر اس نے حضرت فاروق کا گربان پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں پھاندنے کی، تم کون ہو؟ جب اس لڑکے نے تیز آواز میں فاروق سے پوچھا کہ تم کون ہو تو فاروق بہت زیادہ ڈر گئے اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں غلط گھر میں آ گیا اور میں نے سمجھا کہ یہ میرا گھر ہے۔ اس لڑکے نے کہا کہ واہ بوڑھے دادا جی، چوری اور اوپر سے سینہ جوڑی، ایک طرف میرے گھر میں بغیر اجازت پھاند کر آ گئے ہو اور اوپر سے کہہ رہے ہو کہ یہ میرا گھر ہے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ اتنے بوڑھے ہو کر مسلمانوں کے گھر میں رات میں بغیر اجازت پھاندتے ہو؟ فاروق بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور جسم پر جھریاں پڑ گئی تھی، اس لیے اس نوجوان لڑکے کی گزرتی آواز سن کر وہ کانپنے لگے اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ اے بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں ابھی تمہارے گھر سے واپس جاتا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ لیکن اس لڑکے نے ان کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا کہ ایسے کیسے واپس جاؤ گے، میں تمہیں حاکم کے پاس لے کر جاؤں گا اور سزا دلواؤں گا تاکہ دوبارہ تم کسی مسلمان کے گھر میں پھاندنے کی ہمت بھی نہ کر سکو۔ آواز سن کر ماں بھی اٹھ گئی تھی۔ اس نے اپنے لڑکے سے کہا کہ ارے بیٹا انہیں چھوڑ دو، یہ بوڑھے آدمی ہیں، غلطی ہو گئی ہوگی، انہیں جانے دو۔ لیکن لڑکے نے کہا کہ نہیں ماں، میں ایسے انہیں نہیں جانے دوں گا۔ شور سن کر محلے والے بھی جمع ہو گئے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی آ گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ امام مالک نے آگے بڑھ کر فاروق سے پوچھا کہ دادا جی آپ کون ہیں اور اس طرح رات میں کسی کے گھر میں کیسے گھس گئے؟ حضرت فاروق نے جواب دیا کہ
بیٹا میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میری نظر کمزور ہے, اس لیے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میں نے سمجھا کہ یہ میرا گھر ہے. امام مالک نے پوچھا کہ دادا جی آپ کا نام کیا ہے, آپ کہاں کے رہنے والے ہو, مدینہ میں تو نہیں لگتے. فاروق نے کہا کہ بیٹا میں مدینہ کا ہی رہنے والا ہوں, اور آج میں 27 سال پہلے ترکستان جہاد پر چل گیا تھا اور آج لوٹا ہوں. میرا نام فاروق بن عبد الرحمن ہے. گھر کے اندر سے فاروق کی بیوی یہ سب جھگڑے خاموشی سے سن رہی تھی, لیکن جیسے ہی ان بوڑھے دادا کی زبان سے سنا کہ میرا نام فاروق ہے تو گھر کے چھت سے کھڑکی کھول کر اپنے شوہر کو دیکھا. بیوی کو اپنے شوہر کے بوڑھے چہرے پر وہی جوان چہرہ نظر آنے لگا. ایسا لگا تھا کہ زمانہ کروٹیں بدل کر پھر سے 27 سال پیچھے چلا گیا ہے, اور وہی فاروق جو اپنے بیوی کو چھوڑ کر جہاد میں اللہ کی خاطر جا رہے تھے, وہ سارا منظر بیوی کے نظروں کے سامنے چھا گیا. اور بیوی نے چیختے ہوئے اپنے لڑکے ربیہ سے کہا کہ اے ربیہ اس آدمی کے گربان چھوڑو. حضرت ربیہ نے گھبرا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا تو ماں نے کہا کہ بیٹا تجھے پتہ بھی ہے یہ کون ہے؟ حضرت ربیہ نے کہا کہ ماں مجھے تو نہیں پتہ یہ بوڑھے دادا کون ہے. ماں نے کہا کہ بیٹا یہ تیرے باپ ہے جس کے بارے میں تو ہر رات مجھ سے پوچھا کرتا تھا کہ اماں جان میرے ابا کہاں ہیں اور کیسے ہیں. یہ سن کر حضرت ربیہ اپنے باپ کے پیروں پر گر پڑے اور باپ کو پکڑ کر رونے لگے. فاروق نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور پھر باپ بیٹے ایک دوسرے سے مل کر بہت روئے. ماں نے دروازہ کھولا اور فاروق اپنے بیٹے کے ساتھ گھر کے اندر گئے. صبح کے 4 بج چکے تھے. 1 گھنٹے باتوں میں گزر گیا اور فجر کی نماز ہونے والی تھی. فاروق نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ جہاد پر جاتے ہوئے میں نے تمہیں 4000 دینار دیے تھے, تم نے ان کا کیا بنایا؟ بیوی نے کہا کہ وہ 4000 دینار محفوظ رکھے ہیں, آپ پہلے مسجد نبوی میں جا کر فجر کی نماز پڑھ آئیں. حضرت ربیہ پہلے ہی مسجد میں جا چکے تھے. فاروق تھوڑا دیر سے مسجد میں پہنچے تو ایک بہت بڑا مجمع پہلے سے مسجد نبوی میں موجود تھا. فاروق نے پیچھے کھڑے ہو کر جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی اور پھر نماز کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ امام صاحب اپنی جگہ پر گھوم کر بیٹھ گئے ہیں اور بڑے بڑے علماء اکرام کی امام مالک جیسے لوگ ان امام صاحب کو گھیر کر بیٹھ گئے ہیں, اور پھر امام صاحب لوگوں کو حدیث کا درس دینے لگے. فاروق کی آنکھوں کی روشنی کمزور ہو گئی تھی, اس لیے وہ امام صاحب کو پہچان نہیں پائے اور پیچھے ہی بیٹھ کر سارے لوگوں کے ساتھ حدیث کا درس سننے لگے. جب درس مکمل ہوا تو فاروق نے بغل میں بیٹھے ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی یہ اتنا بڑا عالم محدث کون ہے کہ جو اتنے سارے لوگوں کو حدیث پڑھا رہا ہے اور اس کے درس میں امام مالک جیسے لوگ بھی شاگرد بن کر ادب سے بیٹھے ہیں؟ اس آدمی نے کہا کہ دادا جی آپ انہیں نہیں جانتے؟ فاروق نے کہا کہ بیٹا مجھے تو نہیں پتا کہ یہ کون ہے. اس آدمی نے کہا کہ لگتا ہے آپ مدینہ میں نئے آئے ہیں. فاروق نے کہا کہ ہاں بیٹا میں آج ہی مدینہ آیا ہوں لیکن رہنے والا مدینہ ہی کا ہوں. اس آدمی نے کہا کہ دادا جی یہ اس وقت کے سب سے بڑے عالم ربیہ ہیں. فاروق نے پوچھا کہ بیٹا ان کے باپ کا نام کیا ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ ان کے باپ کا نام فاروق ہے جو آج سے 27 سال پہلے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چلے گئے تھے اور شاید وہیں شہید بھی ہو گئے. یہ سن کر فاروق بہت زیادہ خوش ہوئے کہ میرا لڑکا اتنا بڑا عالم بن چکا ہے. گھر آئے اور بیوی کو گلے سے لگا لیا اور کہا کہ تو نے میری تمنا پوری کر دی. میں خود تو نہیں پڑھ پایا لیکن تو نے میرے بچے کو اتنا پڑھایا کہ آج امام مالک جیسے لوگوں کا استاد ہے. بیوی نے کہا کہ آپ نے جو مجھے پوچھا تھا کہ وہ 4000 دینار کہاں ہے تو میں نے وہ سارے دینار تمہارے اسی بیٹے کو پڑھانے میں لگا دیے. فاروق نے کہا کہ حقیقت میں تم نے میرے پیسے برباد نہیں کیے. دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ چلتا ہوں, اللہ حافظ.